पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत से इजाजत लेना होगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब मुकर्रर। मुसलसल दूसरी बार चेयरमैन नैब की तकर्री अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों में से हुई। जस्टिस जावेद इकबाल को ओहदा संभालने के बाद किन चैलेंजेस का सामना होगा? क्या जस्टिस जावेद इकबाल नैब की साख बेहतर बना पाएंगे? ISI के साबिक सरबराह और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने अचानक कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। मुद्दत मुलाजमत में 1 बरस बाकी था। अहम ओहदों पर फायज रहने वाले जर्नैल ने इस्तीफा क्यों दिया? लाहौर में पहली ऑरेंज लाइन ट्रेन की आमद। 27 किलोमीटर तवील रूट 11 मुख्तलिफ मकामात पर नामुकम्मल। आसार कदीमा को लाहक खदशात की वजह से अदालत ने काम रुकवा दिया था। अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का फैसला महफूज। लाहौर के शहरियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की जानिब। शाम साहब, 3 बड़ी बुनियादी और अहमियत की हामिल खबरें हैं जिनको सुर्खियों में जिक्र तो हम नहीं कर सके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उनसे प्रोग्राम का आगाज़ हम करें। एक तो आपको याद होगा जो IB की जानिब से मुबैना एक फहरिस्त का जिक्र है, 37 अरकान कौमी असम्बली को उसमें जिक्र किया गया था। वो मामला अब यूं लग रहा है कि थमता हुआ या रुकता हुआ कहीं भी। 37 अरकान असम्बली जो है, हाँ, उनके बारे में यह कहा गया था कि उनकी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात रवाबित हैं या रवाबित हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये IB का एक इंटरनल मेमो बताया जाता है मुबैना तौर पर एक टेलीविजन प्रोग्राम में उसका खत भी दिखाया गया। अरशद शरीफ साहब ने वो खत दिखाया और दावा किया। उसके बाद इस पर हंगामा हुआ और ये हुकूमत जो है IB की तरफ से कहा गया कि ये खत जाली है, उनका फेक है ये खत। लेकिन अरशद शरीफ साहब इस बात पर बज़िद रहे कि मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और मेरा खत असली है। आज हुआ ये सर फिर कि जो हाँ जी, आज हुआ ये कि कौमी असम्बली के इजलास से पहले जो पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनका इजलास था। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वहाँ मौजूद थे, वज़ीर दाखिला वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर ये 37 अरकान में से अक्सरियत भी मौजूद थी। रियाजुद्दीन पीरज़ादा साहब जो खुद वो वहाँ रियाज हुसैन पीर वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ये जो उन्होंने कहा बहावलपुर से इनका ताल्लुक है, इन्होंने पहले वॉकआउट भी किया था मुख्तलिफ अरकान के साथ मिलकर जब ये वापस आए थे। ये वजीर भी हैं और इससे पहले भी ये नाराज हुए थे। तो नवाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा के दौरान भी एक तकरीर इन्होंने ऐसी कर दी थी कि उस पर वो गिरफ्त हुई, वो खारजी ताल्लुकात उससे मुतस्सर होते थे। फिर उस पर कुछ नाराज़ हुए। फिर जो स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात थे उस पर ये नाराज़ हुए और इस्तीफ़ा भी दे दिया इन्होंने, लेकिन बाद में फिर वापस लिया। अब वो फिर नाराज़ हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन आज हुआ ये कि जब इन्होंने कंप्लेन की बार बार और कहा कि ये काफ़ी नहीं आपकी तसल्लियाँ कि वज़ीर दाखिला बयान दें कौमी असम्बली के फ्लोर पर, तो वज़ीर आज़म ने इनकी शिकायत को सुनते हुए यकीन दहानी कराई कि तहकीकात भी की जाएंगी और मैं खुद, यानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं खुद फ्लोर पे आकर बयान दूंगा। ज़रा देख लेते हैं रियाज पीरज़ादा साहब ने क्या कहा, सुनिए। साहब ने कहा कि मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहूँगा कि डॉक्यूमेंट जो फेक है, और लेकिन जहाँ तक प्रिविलेज मोशंस या मीडिया हाउसेस के साथ जो है वो प्रॉब्लम IB का है और मीडिया हाउसेस के साथ सारे जो है मुत्तफिक हैं। सर देखिए ना, ये डॉक्यूमेंट 10 तारीख को जाता है, 10/7 को 13 को वापस आ जाता है। उसको इतना भी फैब्रिकेटेड आप नहीं कह सकते। बहरहाल जो भी जिम्मेदार है वो भी मेरे से ताकतवर है। जो भी साजिश थी हमारे खिलाफ थी वो भी आप देख लें कि क्यों थी, लेकिन हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम सिर्फ कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को अनडू करो। इन्होंने आज भी सहाफ़ियों से जिसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें ये उनका कहना था कि इस सारे मामले का मकसद इन अरकान को प्रेशराइज करना था, उन पर दबाव डालना था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद लगता तो ये कि पहले जो लग रहा था कि शायद मामला दब जाए, अब तो लग रहा है कुछ है। सवाल यह है कि कौन दबाव डालना चाहता था
اور یہ بڑی ایک معنی خیز صورتحال ہے. اور یہ جو خط ہے اس کی جو زبان ہے ہم نے بھی اس کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا, اور یہ کوئی انٹرنل میمو جو ہے اس طرح کا ہوتا نہیں ہے کہ اور ڈی جی دستخطوں کے ساتھ اس طرح اپنی داخلی جو ہے معلومات اس طرح شیئر نہیں کرتے. بہرحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے ذمہ داروں تک پہنچنا چاہیے. آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک آئی بی کے اہلکار نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دی تھی, اور بڑی ایک دلچسپ اور معنی خیز معاملات ہیں. اور یہ اس نے کہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کی میں اطلاع دیتا رہا, آئی بی نے کوئی کارروائی نہیں کی, اور آئی بی جو ہے اس کے معاملات کی تحقیقات آئی ایس آئی سے کروائی جائے. جی ان کا مطالبہ. لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بڑے زیرک جج ہیں, معاملہ فہم ہے, انہوں نے کہا یہ تو ایجنسیوں کا آپس کی کوئی کشمکش نظر آتی ہے. ٹگ آف وار محسوس ہوتا ہے. انہوں نے وزارت داخلہ کے سپرد کیا اس معاملے کو. اب بھی وزیر اعظم پر لازم ہے کہ اس کی مکمل چھان بین کرائیں اور دیکھیں کہ یہ کوئی کئی دوست ہمارے, یہ تو انہوں نے آج وعدہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے خود بھی. آزادی صحافت کا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے پاس جب کوئی خبر آتی ہے اور جب اس کی تردید ہوتی ہے تو ہمیں وہ تردید جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی متعلقہ ادارے کے ورژن لیے بغیر, اور چاہے اس سے ہم اتفاق کریں یا اختلاف کریں, خبر کوئی ٹیلی کاسٹ یا نہیں ہونی چاہیے, چھپنی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال یہ کوئی آزادی صحافت کا ایشو نہیں ہے. صحافیوں کی بات بھی سنی جانی چاہیے اور ان کی بھی کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, اور لیکن یہ تحقیقات کر کے یہ معاملے کی تہ تک پہنچایا جائے. اور ہاں مطلب ہم اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ وزیر اعظم جب خود بیان دیں گے تو اس کے بعد کیا اور اس کے بعد تحقیقات کیسے نہیں رکتا. ہاں تحقیقات کو تو وعدہ کیا ہے. جو کچھ ہے یہ ویسا نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. ان کی گفتگو بتاتی ہے. اور وہ جو وہ کالا ہے, بلکہ کچھ دال کالی نظر آتی ہے. پوری دال ہی کالی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے سر, آج نیب ریفرنسز جو ہیں, کیونکہ دیکھیں جو آفتاب سلطان صاحب کے بارے میں آج بھی ایک رپورٹ چھپی ہے کہ انہوں نے جو انٹیلیجنس بیورو ہے نا, یہ ایک بڑا طاقتور ادارہ رہا ہے, لیکن مشرف صاحب کے دور میں اس کو بالکل دستوں پا کر دیا گیا. اس کی مشینری اور دوسری چیزیں وہ سب قبضہ کر لی گئیں, اور اکوپمنٹ اس کا جو ہے. پھر بریگیڈیئر جو تھے ہمارے اعجاز صاحب آئے, انہوں نے اس میں کچھ جان ڈالی. وہ بڑے طاقتور ڈائریکٹر تھے آئی بی کے, اعجاز شاہ صاحب. اور اب اعجاز شاہ صاحب تو تحریک انصاف میں ہیں, الیکشن بھی انہوں نے لڑا. لیکن یہ ہے کہ یہ آفتاب سلطان صاحب نے بھی اس مردے میں جان ڈالی, اور یہ جان ڈلنی چاہیے. یہ ایجنسیوں میں کوئی معاشرانہ چشمک ہوتی ہے, لیکن ایک حدود کے اندر رہنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, جیسے مختلف میڈیا ہاؤسز میں ہوتا ہے, لیکن اس طرح کا کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک دوسرے کو جان کے لالے پڑ جائے. ویسے مختلف ملکوں کی جو مختلف ایجنسیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھیبڑتی رہتی ہیں, لیکن یہ ایک ہر چیز لمٹ میں رہے تو اچھا ہے. چلے سر, اب ہم خبر کی جانب رخ کرتے ہیں. آج نیب میں نہیں, اگر آج تو فاٹا جو ہے, ہاں وہ میں بتانا آپ کو بھول گیا, وہ آج قبائلیوں کا اسلام آباد میں احتجاج جاری ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی وزیر اعظم نے ان کو مذاکرات کے لیے بلا لیے, ایک کمیٹی بھیجی ہے. اس میں اے این پی کے لوگ بھی شامل ہیں, تحریک انصاف کے بھی, پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کا جو انضمام ہے کے پی کے میں یہ جلد سے ممکن بنایا جائے, تاخیر اس میں نہ کی جائے. دیکھیے اس میں حکومت نے کچھ اقدامات تو کیے ہیں. ستائش صاحب کی کمیٹی بنی تھی, اس نے یہ سفارش بھی کی کہ میجورٹی لوگوں کی یہ چاہتی ہے کہ وہ انضمام ہو جائے. پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں اور ہمارے محمود خان اچکزئی اس سے متفق نہیں ہوئے فوری اقدام سے. انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں سے رائے لی جائے. بلکہ شامی صاحب قطع کلامی, آج تو مولانا نے نوشہرہ میں ایک جلسے سے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ دھرنا دے رہے ہیں. ان کا مفہوم یہ تھا جواب میں, اگر ہم نے دیا دھرنا تو اسلام آباد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہے گی. لیکن دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو فاٹا کے لوگ ہیں یہ جب چاہ رہے ہیں کہ ہمارا انضمام ہو جائے تو یہ بالکل ایک, تو ان کو ہمیں دھکے دے کے دور نہیں کرنا چاہیے. انضمام کا
طریقہ کار کیا ہوگا, کتنا وقت لے گا, یہ طے کیا جائے آپس میں بیٹھ کے. آپ کو یاد ہے جب پاکستان بنا تھا, گلگت اور بلتستان میں جو ڈوگرا راجہ تھا کشمیر کا, اس کا نمائندہ موجود تھا, اور وہاں کے لوگوں نے بغاوت کر کے اس کو بغایا تھا اور پاکستان کے پرچم لہرا دیے تھے. اور پاکستان کی جو حکومت تھی, اور اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا, اس کے وزیر اعلیٰ خان عبد القیوم تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ قبول کریں الحاق کے قبول نہ کریں. تو یہ گلگت اور بلتستان کے لوگ جو تھے وہ زبردستی انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ منسلک کیا اور بغاوت کر دی ڈوگرا مہاراج کے خلاف. اور اسی طریقے سے یہ فاٹا کے لوگ ہیں, یہ بالکل آئینی طور پر پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن شام صاحب سوال یہ نا, جب یہ خود بننا چاہ رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کے اہم میاں افتخار حسین صاحب جو ہیں ان پی کے, وہ بھی اس میں شامل ہیں, حاجی صاحب بلور صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ آئے ہیں نمائندگی لے کر, تو حرج کیا ہے؟ حکومت کیوں تاخیر کا شکار ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ کس کا ہسٹوریکل پس منظر ہے. ان کے ساتھ معاہدے تھے قبائلی کہ ان کے سٹیٹس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی جب تک لوگوں سے پوچھ نہیں لیا جائے گا. تو لوگوں سے پوچھنے کا طریقہ کار کیا ہو, کیا ان کے ارکان اسمبلی یہ فیصلہ کر لیں یا براہ راست ریفرینڈم ہونا چاہیے, ان چیزوں پر اختلاف ہے. لیکن اصولی طور پر جلد یہ کام جو ہے مکمل ہونا چاہیے. ایک اور مظاہرہ بھی تھا, جو آپ کو پتہ ہے دھرنا تھا, بلکہ بنی گالہ میں خان صاحب کی رہائشگاہ کے باہر جو خیبر پختونخوا کے اساتذہ ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے. ان میں سے اکثریت وہ تھی جو کانٹریکٹ پر تھے, 3 سال گزرنے کے بعد انہیں مستقل نہیں کیا گیا. یہ سروس سٹرکچر کو اور تنخواہوں میں اضافے کو بھی ساتھ مطالبات کا حصہ بنا رہے تھے. انہوں نے بھی احتجاج کیا, بلکہ فردوس عاشق اعوان اور دیگر جو رہنما آ رہے تھے بنی گالہ میں, کیونکہ آج مشاورتی اجلاس تھا, ان کی گاڑیاں بھی انہوں نے روکیں. وہ کہ سی ایم جو ہیں کے پی کے پرویز خٹک صاحب نے وعدہ کیا کہ آپ کے مطالبات پورے کیے جائیں, لیکن وہ وہاں پہ ڈٹے رہے, احتجاج کیا انہوں نے. ان کے مطالبات پر بھی توجہ دینی چاہیے, اور تعلیمی جو معیار ہے اس پہ کمپرومائز کیے بغیر جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے. فردوس عاشق اعوان تو اب ماشاءاللہ ایک اپنی جگہ ایک بڑا میزائل ہے, کہ وہ تو اب ڈار برادران جو ہیں, عثمان ڈار اور عمر ڈار, ان کے بھی, حالانکہ وہ تو پی ٹی آئی کے ایک قسم کے برسوں کے ساتھی ہیں, لیکن اور یہ بیچاری یعنی کل کی آئی ہوئی ہیں, تو مگر انہوں نے ان کے ساتھ بھی, لیکن انہوں نے سینئر سیاستدان ہونے کا ثبوت تو دے دیا نا, کہ آپ تو متھا لگا لیا ہے. بڑا بھرپور. سینئر سیاستدان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ لڑائی شروع کر دی جائے. میری تو ان سے اکثر ٹاک شوز میں ہو جاتی ہے لڑائی, اب میں کیا کہوں. سر نیب ریفرنسز کا ذکر کرتے ہیں. اس میں آج حسن نواز صاحب کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہوا کہ اخباروں میں اشتہار دیا جائے. وارنٹ گرفتاری جو ان کے تھے وہ برقرار رکھے گئے ہیں. مقدمہ ان دونوں کا بھائیوں کا الگ کر دیا گیا ہے. مریم صاحبہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں, اور اب کہا جا رہا ہے کہ 13 اکتوبر کو نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں اور مریم اور کیپٹن صفدر پر فرد جرم عائد کی جائے گی. آج میں ایک سٹوری پڑھا تھا, کچھ رپورٹر جنہوں نے وہاں پہ کورٹ کو کور بھی کیا, ان سے بات کی, تو ان کا جب کیپٹن صفدر سے گرفتار کل کیا گیا, ان کو جب آج لے کے آئے گئے, نیب کے حکام لے کے آئے اندر عدالت میں, تو بڑے سرشاری میں تھے اور بڑی ایک فاتحانہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تو متقاضی تھے وہ جج صاحب سے کہ کوئی داد کا جملہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی جملہ فوجی افسر رہے ہیں, ایک بہادر شخص ہے, اور داد تو ان کو ملے گی, اور وہ ان کا تو یہ تو ایک محنت کش انسان ہے. نہیں, جن لوگوں نے گرفتار کیا وہ داد کے وہاں پہ متلاشی تھے, ڈھونڈ رہے تھے. ہاں وہ کہہ کے دیکھیں, نہیں وہ لے کے دیکھیں جی, ملزم ہم لے آئیں آپ کے کہنے پر. چلیے آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ صورتحال جو ہے کیسے آگے بڑھے گی. ٹھیک, ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانوندان جناب عرفان قادر صاحب اور جناب عارف چودھری صاحب. ابھی عرفان قادر صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا, عارف چودھری صاحب لگتا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم عارف صاحب. واسلام. عارف صاحب یہ ذرا بتائیے کہ یہ جو آج جس طریقے سے کارروائی آگے بڑھی ہے, کیا یہ گرفتاری ضروری تھی کیپٹن صفدر کی, یا گرفتار کیے بغیر بھی ان کو لایا جا سکتا تھا؟ گرفتاری شامی صاحب اس لیے ضروری تھی کہ جب آپ نے بے لیبل وارنٹ نہیں بلکہ نان بے لیبل وارنٹ جاری کر دیے, تو اس کے بعد تو نیب کے کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں تھا ان کی ضمانت لینے کا, چونکہ نیب کورٹ میں ضمانت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسی لیے یہ جو بیسیکلی یہ جو سیکشن 497 سی آر پی سی ہے وہ یہاں اپلیکیبل نہیں, اگرچہ باقی سی آر پی سی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. اور بیل اگر کرانی ہو
تو اس میں ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے تحت آپ وہاں ریٹ فائل کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب تک جتنا پریشر بلڈ ہو چکا ہے اس کا یہ اثر ہے کہ ایک جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا قانونی طور پر وہ کام کیا گیا اور اسی طرح ٹریٹ کیا گیا جس طرح یہ کوئی بیلیبل اوفینس تھا یا بیل انہوں نے آلریڈی یعنی جس طرح آپ قابل ضمانت وارنٹ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے بالکل اسی طرح یہ کیا گیا. اگر یہ میں کہوں کہ یہ جو وارنٹ ناقابل ضمانت جو وارنٹ تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے تو آپ اس سے متفق نہیں؟ شامی صاحب کسی بھی کام کا مقصد عدالت میں جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے. جو وارنٹ کی تعریف ہے ایک ہوتا ہے بیلیبل وارنٹ جس کے لیے آپ جب آپ کے سامنے وہ جاتا ہے اہلکار آپ کو دیتا ہے آپ وہاں جا کے ضمانت اپنی کسی کے پاس بھی جا کے میجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ مچلکا میں داخل. جہاں نان بیلیبل وارنٹ ہوگا سب کے لیے وہی قانون ہے یا یہاں قانون کی منشا جو ہے یا تو پھر سب کے لیے یہ ہو جائے کہ ہر کیس میں یہ مقصد ہو کہ جی صرف آپ انشور کرنا اس کی پیشی لیکن ایسا نہیں ہے. باقی مجھے قطع کلامی آپ دونوں سے کرنی پڑے گی. ہمیں چھوٹی سی جو ہے ایک بریک لینی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اس بڑے اہم موضوع پر مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نیب ریفرنسز کی اور آج کی جو کارروائی ہوئی احتساب عدالت کی ہاں اس پر گفتگو ہماری جاری تھی. بریک کا وقت آن پہنچا تھا. شاہم صاحب عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں ممتاز قانوندان عرفان قادر صاحب بھی. تو بات ہو رہی تھی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی گرفتاری اور وہ آئے خود پیش ہونے کے لیے تھے لیکن گرفتار کر کے پھر انہیں پیش کیا گیا. تو جی عرفان صاحب جی السلام علیکم. السلام سر یہ بتائیے کہ یہ جو آج کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ضروری تھی یا اس کے بغیر بھی ان کو پیش کیا جا سکتا تھا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر ضروری تھی کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح کی صورتحال آئی تھی. ایک دفعہ شہباز شریف صاحب ملک سے باہر سے تشریف لا رہے تھے اور میں ان دنوں میں پروسیکیوٹر جنرل تھا اور مجھ سے یہی سوال جو آپ کر رہے ہیں کمران خان صاحب نے پوچھا تھا. میں نے کمران خان صاحب کو یہ جواب دیا تھا کہ میاں شہباز شریف تو پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان سے جا تو نہیں رہے, جب آ رہے ہیں تو پھر ان کو پکڑ کی کیا ضرورت ہے. تو آج بھی اسی طرح کی صورتحال تھی. اور پھر یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ان کو کیپٹن صفدر کو نیب نے تو کسی کیس میں نہیں پکڑا, نیب نے کسی تفتیش کے دوران بھی نہیں پکڑا. یہ تو ایک کورٹ کا آرڈر تھا جس میں ان کے نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ایشو ہوئے تھے اور اس پہ یہ کوئی وہ معاملہ بھی نہیں تھا جس میں کہ کورٹ جو تھا وہ ان کے بانڈز نہیں لے سکتا تھا فار اپیئرنس. تو یہ تو اسینشلی پیشی تھی ان کی اپیئرنس کے لیے. تو اس کو اتنا پلے اپ کرنے کی یا ڈراماٹائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور عدالت کا جو آج کا فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اور انہوں نے قانون کے مطابق ان کی جب اپیئرنس انشور ہو گئی اور انہوں نے ایشورنس دے دی کہ وہ اپیئر ہوں گے تو عدالت نے ان کو بانڈز کے عوض انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور انہوں نے ان کو اریسٹ نہیں کیا. تو یہ ٹھیک طریقہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے آج بالکل ٹھیک فیصلہ دیا. تو عرفان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ فرد جرم عائد ہو جائے گی نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اور یہ مقدمے الگ الگ کر دیے جائیں گے تو یہ پروسیجر ٹھیک اڈاپٹ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ جو فرد جرم عائد کی جاتی ہے ایکیوز کی موجودگی میں وہ ایکیوز ہی کے بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے کیونکہ فرد جرم جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہوتی ہے اور اس کا صحیح افیکٹو جواب کوئی اور نہیں دے سکتا کیونکہ اگر کوئی وکیل بھی کھڑا ہوگا تو اس وکیل نے تو خود تو اس پہ تو کوئی الزام نہیں ہے. الزام جو ہے وہ تو ایکیوز پہ ہوتا ہے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر فرد جرم عائد کی جانی ہو تو ایکیوز کی پریزنس جو ہے وہ ہونی چاہیے اور عدالت کو ان کو بلانا چاہیے. اگر پھر وہ نہ آئیں تو پھر اس کا نیب کے قانون میں 3 سال اس کی سزا ہے اور عدالت ان کو وہ سزا بھی دے سکتی ہے کہ پیش نہیں ہوئے لیکن وہ سزا بھی ٹرائل کے بعد دے سکتی ہے. وہ سزا جو ہے ان ایبسینشیا نہیں دے سکتی کہ بغیر ٹرائل کے سزا دے دے لیکن وہاں پہ نیب کو ریفرنس فائل کرنے کی ضرورت ہے. مگر آج تو انہوں نے ایگزمپشن تو ان کی مان لی نا کہ وہ نہ آئیں اور ان کی غیر حاضری میں فرد جرم لگا دی جائے. وہ ٹھیک ہے وہ کیونکہ اس سے پہلے پی آئی اے لیگل اپوائنٹمنٹس کیس ہوا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو بھی پاکستان سے باہر تھی موسٹ آف دا ٹائم اور انہوں نے بھی ایگزیمشن کی درخواست دی تھی اور ایگزیمشن جو ہے اس طرح کی وہ مل جایا کرتی ہیں اور وہ ان کیسز میں جبکہ وہ پاکستان میں آتے رہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے
ٹھیک بھی ایگزیمشن کورٹ دے سکتا ہے. یہ جو بات کہی انہوں نے کہ حسن اور حسین جو ہیں ان پر پاکستانی قوانین جو ہیں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ بات جو مریم نے کہی اس سے کہاں تک اگری کرتے آپ؟ دیکھیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ معاملہ بھی عدالت میں اٹھائیں. ایک یہ معاملہ مانیٹرنگ جج صاحب کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے، ایک یہ معاملہ چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں ان کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ معاملہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ قوانین کے مطابق ان کی کنوکشن نہیں ہو سکتی، اور 265 کی درخواست میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور ویسے برطانیہ کا اور پاکستان کا اس معاملے میں آیا کانفلکٹ آف لاز ہے کہ نہیں، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کانفلکٹ آف لاز ہوں تو پھر ان کی ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ برٹش نیشنل بھی ہیں اور پاکستانی نیشنل بھی ہیں. گو کہ پاکستانی قانون کا اطلاق ان پہ ہوتا ہے، لیکن برٹن تب تک ایکسٹریڈیشن نہیں کرتا جب تک کہ وہ کانفلکٹ آف لاز کو ریزالو نہ کر لے. اگر وہ کانفلکٹ آف لاز وہاں ہوئے کہ وہاں پہ اگر آپ نے اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے انکمز بتائی ہیں اور ان کی جو ٹیکسنگ اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کو اوکے کر دیا ہے، اور برطانیہ کے قانون کے تحت اس پہ کوئی کرمنل پروسیڈنگز بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر پاکستان کے قانون کے تحت تو ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوگا اور یہ بھی ان کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن عدالت کے سامنے ان کو چاہیے اپنے وکیل ایٹ لیسٹ پیش کریں اور وہاں پہ یہ معاملے جو ہے ایجیٹیٹ کریں. بہت شکریہ جناب عرفان قادر صاحب. عارف چوہر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی ایک سوال میں پوچھ لوں، پھر ہم نے اس موضوع کو آگے بڑھانا ہے. عارف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اب جب باہر جانا چاہیں گے تو عدالت سے اجازت لینا ان کے لیے لازم ہوگا، تو صرف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کے لیے کوئی کیوں پابند کیا گیا؟ باقی بھی تو اس میں کئی لوگ ہیں ایکیوزڈ. پولیٹیکل پولرائزیشن اس قدر ہو چکی ہے کہ ہماری آراء قانون کے معاملے میں بھی بالکل تابع ہو رہی ہیں اس کے، یعنی پسند و ناپسند کے. جو میرے بھائی نے کہا، یعنی یہ بات بیسیکلی جب نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو وہ اس لیے جاری ہوتے ہیں کہ آپ نے سمن کی تعمیل نہیں کی، اس کے بعد دوسرا جو طریقہ کار تھا بیلیبل وارنٹس کا اس کی تعمیل نہیں کی. ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا آپ کی رائے، آپ نے سوال کی رائے سے جاننا چاہ رہا تھا. ہاں جی فرمائیں. ہاں جی میں وہ بالکل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرد جرم کے بعد اگر کوئی جانا چاہے تو ایگزیمپشن لے کے جا سکتا ہے، لیکن یہ جو فرد جرم کے لیے کسی بھی ملزم کا اپنا خود وہاں پیش ہونا ضروری ہے، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے لا کی، کیونکہ یہاں کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. تو باقی ایگزیمپشن کے معاملے میں اس کے لیے اپلیکیشن. اور تیسری بات جو آپ نے کی تھی، یہاں میرے دوست کہہ گئے قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کلیم کرے کہ جی ہم برطانوی شہری ہیں، لیکن چونکہ اوفینس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوا ہے اور ان کی ڈوئل نیشنلٹی نہ بھی ہو، تب بھی یہ صورتحال ہوگی کہ کوئی شخص جہاں آفینس ہوتا ہے وہاں کا وہ رہنے والا ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر وہ وہاں کا لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے. یہ وہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں لہٰذا آفینس اگر کیا ہوا ہے اور مجھ پہ الزام ہے تو میرا ٹرائل یہاں نہ ہو. یہ کسی جگہ ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. عارف یہ بات سنیں، اصل میں یہ آپ کی جو رائے ہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہے اور جو عرفان قادر صاحب کی رائے ہے فقہ حنفیہ کے مطابق ہے، تو انٹرپریٹیشن کا اختلاف تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے عارف صاحب، بہت شکریہ. آپ کو ہمیشہ سے عالم دین ہم سمجھتے ہیں، لہذا آپ اس پہ کوئی بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. چلیں بہت شکریہ عارف صاحب، بہت شکریہ. تشریف سر، میرا سوال تو وہیں رہ گیا، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو کہا گیا کہ باہر جانے اجازت لیں، تو ان کو ہی کیوں کہا گیا؟ باقی کو بھی کہہ دیں پھر. اب یہ تو عارف نے تو اس کا جواب دیا نہیں، تو ظاہر ہے کہ جو قابو آ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہم سے یہ آج پوچھا جا رہا تھا کہ بھئی آپ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، ان کو کیوں ان ریفرنسز میں شامل کیا گیا؟ ان پہ کیا الزام کیا ہے؟ نہیں، ابھی تو ہم اس پہ آئے نہیں ہے نا کہ الزامات کیا ہیں. ابھی تو جب فرد جرم عائد ہوگی، ریفرنسز کی تفصیل آئے گی، پھر پتہ چلے گا. دیکھیے جو داماد ہونا ہے نا وہ بھی تو ایک سرزنش کا باعث ہو سکتا ہے. یعنی اس شخص نے جان بوجھ کر ایک تعلق جوڑا ہے، تو اس لیے اس کی پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے. جان بوجھ کا تو نہیں جوڑا، لیکن اس کی جو ابھی تک ہمیں سنگن ملی وہ یہی ہے کہ چونکہ بینیفیشل آنر کہا جا رہا ہے مریم صاحبہ کو، تو یا تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے نواز شریف صاحب پر یا ڈیپینڈنٹ ہے کیپٹن صفدر پر. تو ان دونوں پہ اگر ڈیپینڈنسی ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ان کی
بینیفیشل جو آپ نے جتنی تفصیل میں گئے ہیں یہ اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیپٹن صفدر صاحب کے جو اوپر جب کچھ نہ کچھ الزام آئے گا تو بیچارے اس سے نپٹ لیں گے. فی الحال تو ان کو مبارکباد دی جا سکتی. ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا پاپا زندہ باد. جنید صفدر نے. جنید نے. مریم بی بی نے بھی ٹویٹ کر رکھا تھا. اچھا مریم بی بی کا ایک بیان بھی ذرا وہ سن لیں, مریم نواز شریف صاحبہ کا, دیکھیے ذرا. پاناما پہ چلنے والا مقدمہ جب اقامہ جیسی چیز پہ ختم ہوگا تو سوال تو اٹھیں گے اور جج حضرات کو اس کا جواب دینا بھی پڑے گا. جب قانون کی کرسی پہ بیٹھنے والے جب فریق بن جائیں تو وہاں دلائل اور ثبوت کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس احتساب نما انتقام میں ہم پھر بھی پیش ہو رہے ہیں, اپنی ریزرویشنز کے باوجود پیش ہو رہے ہیں. ہر دفعہ پیش ہو کر ہم انصاف کی اور عدل کی زنجیر کو ہلاتے ہیں کہ شاید کچھ سمجھ آ جائے. قانون اور آئین کا مذاق بنانے والوں کو شاید کچھ احساس ہو جائے. پہلے ہم لوگوں نے جو سرنڈر کیا اور اپنے جو فورگو کیے سارے لیگل رائٹس جو ہیں, اس کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ ایک پہلے سے طے شدہ فیصلے کے اوپر. دیکھیے مریم بی بی جو ہے ان کی یہ ساری گفتگو سن لی. مشورہ ان کو یہی ہے کہ آپ جو کچھ کہنا ہے عدالت کے اندر کہیے اور پیش ہوتے رہیے. اب اس سے مفر نہیں ہے. اور آپ نے یہ باتیں جو اگر سپریم کورٹ کے باہر بہت سی کہی تھیں, اگر وہ بھی اندر کہی ہوتی تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی. وہ جو بھی نقطے ہیں وہی اٹھائے جائیں گے. اور یہ بتائیے گا کابینہ کے کچھ وزراء کس حیثیت میں آ جائے تھے جو ان کے اپنے تعلق کے حوالے سے. کس تعلق نہیں وزراء پر پابندی ہے کوئی کہ نہ ہے؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں. پابندی تو نہیں ہے ویسے کہ آزاد شہری نہیں ہے تو وزراء غلام ہو گئے. کوئی اتنے فری ہیں کیا, کام کاج نہیں ہے منصب کے حوالے سے؟ آپ یہ تو ان کی مرضی. وہ بھی آزاد شہری ہیں, جہاں چاہیں آئیں جہاں چاہیں جائیں. لیکن ہماری آزادی ختم ہو رہی ہے, بریک کا وقت آن پہنچا ہے. ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اورنج لائن ٹرین کی ہم نے بات کرنی, لیکن شام صاحب پچھلی جو گفتگو تھی اس سے جڑا ایک سوال ہے. حسیب داؤد صاحب کا فرماتے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری نکلے, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو 3 بجے رات گرفتار کر کے پیش کیا گیا. خان صاحب کے بھی تو وارنٹ نکلے تھے. عمران خان صاحب جی کیا وہ بھی اشتہاری قرار پا چکے ہیں. جی اس سوال کا جواب اس عدالت کو دینا چاہیے جس نے یہ وارنٹ نکالے ہوئے ہیں, اس حکومت کو دینا چاہیے جو گرفتار نہیں کر پا رہی. اور فواد چودھری صاحب سے بھی کوشش کریں گے کل گفتگو ہو جائے, ان سے بھی اس سوال کا جواب بس ٹھیک ہے. اجلاس میں مصروف ورنہ تشریف آتے پروگرام کوئی اور موضوع تو ہو نہیں سکے. اورنج لائن پہ صرف بات کر لیں, باقی سر پہلی جسٹس جاوید اقبال بھی کل اور جنرل رضوان بھی کل. اب اورنج لائن ٹرین کی جو پہلی انجن اور 5 بوگیاں وہ آ چکی ہیں. 11 مقامات پر یہ جو روٹ ہے یہ نامکمل ہے. آثار قدیمہ کو مبینہ طور پر لاحق خطرات کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. اب یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ جا چکا, فیصلہ محفوظ 6 ماہ سے. ممتاز قانون دان شاہد احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. فیصلہ محفوظ ہے. ایک ٹرین آ گئی ہے, کل اس کا افتتاح تھا. بڑے جوش و خروش سے شہباز شریف صاحب نے تقریر کی. ان کا غریب لوگوں کو یہ سہولت فراہم کرے گی, اور جو امیر ہیں اور خان صاحب پر بھی برسے عمران خان صاحب پر وہ یہ سہولت نہیں ہونے دینا چاہتے. تو شاہد احمد صاحب جی تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ عقیل ہیں اورنج ٹرین کے, تو یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا عرصہ کیوں گزر گیا؟ شامی صاحب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اب تک فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا. البتہ جیسے آپ نے فرمایا 6-7 مہینے گزر گئے ہیں. 17 اپریل کو یہ کلوز ہو گئی تھی. محفوظ ہوا تھا. جی 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 اب تک آ جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کا ایک اپنا فیصلہ ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ محفوظ نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی فیصلے کو. مگر اس کیس میں ہو سکتا ہے کیونکہ 5 جج صاحبان تھے بینچ میں, تو وہ جو فیصلہ ہے وہ ان پر لاگو نہ ہو. ویسے بھی سپریم کورٹ نے خود ہی اپنا ہی طریقہ اپنانا ہے, مگر ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن ہفتوں میں فیصلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک. بہت شکریہ شاہد احمد صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. لوگ جو ہیں لاہور کے ہزاروں شہری بیمار ہو چکے, ان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی, اتنی گرد اڑی, خدا کر کے اب بھی گیپ موجود ہیں. اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں لاکھوں افراد,
لاہوری کہ یہ مکمل کہ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کھایا جائے. کسی نہ کسی طرف تو جائے نا, یا پتہ چل جائے کہ نہیں بننا یا پتہ چلے بننا. نہیں بننا تو ہے, بن چکا ہے. اب آگے انہوں نے جہاں محفوظ رکھنے کے لیے آثار قدیمہ کو کیا انتظامات کرنے ہیں اس بارے میں ہدایت جاری ہوں گی میرا خیال ہے. لیکن بہرحال اس عوام سب سے اہم ہیں, اور کسی ملک کی سپریم کورٹ جو ہے اپنے عوام کو اس طریقے سے سولی پہ نہیں لٹکاتی جس طرح ہم سب لٹکے ہوئے ہیں. اور دیکھیں نا 25 دسمبر 2017 تو اس کی ڈیڈ لائن تھی. اب اس کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نہیں کر پا رہا. ابھی بھی لاہور ادھڑا ہوا ہے, لاہور ادھڑا ہوا ہے 11 مقامات پر. یا تو آلٹرنیٹو روٹ اس کا دے دیں گے, نہیں کر سکتے. صاحب کا کل جوش کلام جو تھا وہ زوروں پہ تھا, کل کافی جذباتی بھی تھے اور بڑی پرجوش انہوں نے تقریر وہاں پہ کی تھی. کوئی ٹکڑا نہیں, اب تو پروگرام وقت ختم ہو گیا. ٹکڑا تو پورا ہم نے کاٹ کے رکھا تھا ان کی ذرا کچھ بڑی, مگر نہیں تو ایسا تاریخی ٹکڑے تھے کہ میں سمجھتا سنانا چاہیے. موقع میرا تو کل سنائیں گے جی ضرور. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ غریب لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے یہ انتظام ہے, اور یہ اشرافیہ نہیں چاہتی, اور یہ کاروں والے موٹروں والے رکاوٹ ہے. وقت یہاں پر ختم ہو گیا. ناظرین اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی آپ سے اب کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.